अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाज़िरे खिदमत हैं। जनाब मोहतरम नाजरीन, मेरी पहचान में हम हुकूक के ताल्लुक़ से मुतअद्दिद प्रोग्राम पेश कर चुके हैं और तालीमात मुस्तफ़ा से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इसमें हुकूकुल्लाह भी हैं, उनका भी हमें जायज़ा लेना है, उनकी अदायगी हमें करनी है। हुकूकुल इबाद भी हैं जिनकी तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दर्स मिलता है और उनके भी बजा आवरी यकीनी तौर पर हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। दीन इस्लाम में ईमानियात भी हैं, अखलाकियात का भी जिक्र किया जाता है, इबादात भी हैं, मामलात भी हैं। इन तमाम का दर्स हमें दीन इस्लाम से, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये मोटे मोटे उन्वानात हैं जनाब, जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जा बजा अपने हक़ के साथ जो ज़िक्र किया है वो यकीनी तौर पर जहाँ हुकूकुल इबाद हैं वहाँ हुकूकुल्लाह भी हैं। अपने हक़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमोबेश तकरीबन 5 मरतबा वालिदैन के हुकूक का ज़िक्र फरमाया है। हम इस पर भी कई मरतबा अपने प्रोग्राम मेरी पहचान में कलाम कर चुके हैं। हम यतीमों के हुकूक के ताल्लुक़ से असातिज़ा, वालिदैन, रिश्तेदार, दीगर तमाम जो मौज़ूआत हैं चीदा चीदा, उन पर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन आज हम मुतलक़न हुकूकुल इबाद पर कलाम करेंगे। मेहमान शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं और हुकूकुल इबाद की अहमियत जनाब दीन इस्लाम में क्या है कि दीन इस्लाम हमें तालीम देता है कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, अब चाहे वो हुकूकुल्लाह है या हुकूकुल इबाद हैं। इस ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर हम मज़ीद कलाम करेंगे, हमारी मेहमान शख्सियात भी कलाम करेंगी। लेकिन एक वाक़या कुछ आपके सामने ऐसे पेश करती चलूँ, हदीस मुबारका है, उसका मफ़हूम कुछ मुख्तसर आपके सामने पेश करती चलूँ कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक शख्स किसी शख्स की बहुत तारीफ़ कर रहा था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से फरमाते हैं कि क्या तुमने उसे कभी गुस्से की हालत में देखा? फरमाया नहीं। फरमाया क्या तुमने कभी पड़ोसी की हैसियत से उसके साथ वक्त गुजारा? फरमाया गया नहीं। आपने फरमाया कि क्या तुमने कभी लेन देन माली लेन देन किया उसके साथ? उस शख्स ने कहा कि नहीं। फिर फरमाया क्या सफ़र किया उसके साथ? उस शख्स ने कहा कि नहीं। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फिर तुम उस शख्स के बारे में कोई राय कायम मत करो। यानी दर हकीकत तो असल जो है हुकूकुल्लाह तो हैं ही, लेकिन मामलात की बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाने वाली है और हमें हिदायत भी की गई है। और फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो मामलात को बहुत एहतियात के साथ बरतने की ज़रूरत है। आज हुकूकुल इबाद पर हम कलाम करेंगे। मेहमान शख्सियात का तारुफ़ आपकी जानिब पेश करती चलूँ। जो मेहमान शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम में है, मुस्तकिल हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत संजीदगी से, मतानत के साथ, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमाती हैं। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज बखैर है इम्तियाज़ आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जो अगली शख्सियत हमारे आज के ऐवान में तशरीफ़ रखती हैं, वो भी तारीख़ इस्लाम पर एक गहरी नज़र, गहरा मुताला रखती हैं। हमारे साथ अनीला फ़तेह शामिल हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ आपा, जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया कि हुकूकुल इबाद आज का जो हमारा मौजू है, हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आप ये हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा इस ताल्लुक़ से, और हुकूकुल इबाद की अदायगी का हुक्म कुरान करीम की रोशनी में कुछ इरशाद फरमाइए इस ताल्लुक़ से। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वलक़द करमना बनी आदम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आपने हुकूकुल इबाद के हवाले से बात की ज़ैनब। देखें, जैसे आप भी इंट्रो में बता रहे थे कि उलमाए कराम ने इन्हें 3 तरह के हुकूक में तकसीम किया है। एक हुकूकुल्लाह है जिनका ताल्लुक इबादात से है, ताज़ीरात से है और कफ़ारात से है। दूसरा हुकूकुल इबाद है जिनका ताल्लुक बराह रास्त बंदों से है। और तीसरी चीज़ हुकूकुल नफ्स के, इंसान की अपनी ज़ात भी उस पर हक रखती है। जैसे सोना है उसने तो आराम करना भी उसका हक बनता है। सही। तो हुकूकुल्लाह के बारे में भी ये समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई अल्लाह का फ़ायदा नहीं है।
اور آپ غور کریں گے تو حقوق اللہ بھی گھوم کے پھر واپس بندوں کی طرف ہی آتے ہیں، لیکن یہ انسان کی اخروی فلاح کے لیے یہ سارے فرائض ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں حق اور فرض دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک کا حق ہے تو دوسرے کا فرض بنتا ہے۔ حقوق العباد سے خصوصی طور پر ہم وہ حق مراد لیتے ہیں جو اسلامی شریعت نے ہر فرد کو عطا کی ہیں، جن میں آپ دیکھیں تو ہر فرد کو زندگی کا حق ہے، اسے عزت احترام کا حق ہے، اسے اپنی جائیداد بنانے کا حق ہے، اسے شادی کا حق ہے، اسے وراثت کا حق ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے۔ اور دوسرا اگر ان میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے، تو یہ حقوق تسلیم شدہ ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلام کا نظام عطا کیا ہے اس میں دیکھیں تو پہلی بات آتی ہے کہ سوچ اور فکر یہ رکھنی ہے کہ ہر شخص آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں تو جس آیت مبارکہ سے میں نے شروع کیا یہیں سے اپنی شرف اور اپنی فضیلت اور میں فلاں خاندان سے ہوں اس کی نفی کر دی۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا موضوع ہے لوگ، اور یا ایھا الناس کہہ کر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر مخاطب کیا کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے انہیں، اور براہ راست انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہیں آیا کہ نفس واحدہ سے تمہیں تخلیق کیا کہ تاکہ یہ تکبر کے سارے بت ٹوٹ جائیں۔ کہیں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک پہچان کے لیے، تعارف کے لیے وہ قبیلے، وہ گروہ، وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، کوئی کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری فقط ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، یہ قبائل، یہ گروہ، یہ سارے جن میں تم نے اپنے آپ کو درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو زیادہ قریب وہی ہے جو تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو احترام انسانیت، برداشت، رواداری بہت اہم ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کبھی چھپا کے کبھی اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس اللہ کی راہ میں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ اپنی راہ قرار دیتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس میں وہ مخلوق خدا پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں، ان کی بھلائی پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو یہی لوگ ان کی خصوصیات بتائیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اب یہاں بھی والعافین عن الناس فرمایا، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، کیونکہ جس میں آپ دیکھیں برداشت ہوگی اس میں حسن اخلاق ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اور اختتام کس بات پر ہو رہا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے، کیونکہ تم مخلوق خدا کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں۔ پھر آپ دیکھیں تو خیر الامم ہونے کا جو ہمیں اعزاز حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب یہاں بھی آپ دونوں لفظوں پر غور کریں، خیر الامم کہ خیر امت، تم بھلائی کے لیے ہو، تم فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، آسانیاں دینے کے لیے ہو، محبتیں بانٹنے کے لیے ہو، امن کے لیے ہو، سکون کے لیے ہو، اخرجت للناس، تمہارا کام ہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا سوچتے رہو، انہی کے لیے تمہیں اس منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں، آپ جس جہت سے دیکھیں گے اسی جہت سے آپ کو حقوق العباد نظر آئیں گے ان آیات کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیں تو تین چیزیں ہیں، ایک یہ کہ حقوق العباد کی بھی ترتیب عطا کر دی اسلام نے، کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس کے بعد آپ کے اہل عیال کا حق ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا، ایک ترتیب رشتوں کی عطا کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا والدین بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ بڑے آپ فلاں محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، وہ ترتیب عطا کر دی۔ اسی طرح آپ کے اہل عیال کو تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، اور آپ کہیں کہ آپ فلاں بیوہ کا خیال رکھنے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ فرائض پہلے ہیں، مستحبات اس کے بعد میں۔ پھر استثنائی صورتیں عطا کر دی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی جان پر بن آئی ہے تو آپ کے اہل و عیال سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس کو ادا کرے۔ پھر آپ دیکھیں تو ہماری عبادات کا بھی سارا نظام ہمیں حقوق العباد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نماز میں بھی آپ جب باجماعت ادا کرتے ہیں دن میں 5 بار تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہوتے ہیں، روزہ آپ کو بھوک اور تکلیف دوسروں کی اس کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ دوسروں کے ساتھ جا کر ایک ہو کر اس مساوات کی ایک مظاہرہ پیش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو وہ بھی حقوق العباد کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امتیاز آپا، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ایک تقریباً میں کہوں گی کہ مکمل تشریح پیش کی ہے حقوق العباد کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ اب انیلا آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آپ بتائیے گا کہ حقوق العباد کی دینی اور شرعی حیثیت، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا، کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ سورہ روم میں جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق دیں، اسی طرح مسافروں اور محتاجوں کو ان کا حق دیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر اللہ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی مراد پا جائیں گے۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی طلب کے کو بھی، اللہ رب العزت کی رضا کی طلب کو بھی حقوق العباد کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ اور حقوق العباد کی اگر دینی اور شرعی حیثیت کی بات کریں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے حقوق العباد کی تعلیمات کا درس ہمیں ملتا ہے، اور اس کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر اس میں ہم غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس میں سستی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفہوم آیت یہ ہے کہ والدین کا، قرابت داروں کا، ہمسایوں کا، اجنبی ہمسایوں کا، مسافروں کا، محتاجوں کے حقوق ادا کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، یعنی وہ تکبر آپ کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے، دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، وہ آپ کو اپنے آپ میں ہی مصروف کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اگر ہم حقوق العباد کی طرف دیکھیں تو جیسے عبادت نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو تمام عبادتوں کا مرکز نماز ہے، کہ نماز میں ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں یہاں پیش کرتی ہوں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سحری سے افطار تک کچھ نہیں کھاتے، تو دوران نماز بھی ہم کچھ نہیں کھاتے، تو اسی طرح درود پاک پڑھنا ایک عبادت ہے، تو نماز میں بھی وہ عبادت شامل ہے۔ اسی طرح معاملات میں حقوق العباد مرکز ہے، حقوق العباد محور ہے۔ حقوق العباد وہ نیوکلیس ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کے احکامات بھی جڑے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اور حقوق العباد کی اہمیت یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، وہ ہماری ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب حقوق العباد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے عرض کی، صحابہ سے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کون سا شخص مفلس ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہوگا جب روز قیامت نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بروز محشر اعمال ہوتے ہوئے، عبادات ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہوگا، اور پھر جو صاحب حق ہے اس کو نیکیاں دی جائیں گی ایسے شخص کی جس نے حق تلفی کی ہے، اور اگر تب بھی پورا نہ ہوگا تو صاحب حق کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے اعمال نامہ میں ڈال دیے جائیں گے کہ جس نے حق تلفی کی ہوگی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ انسانوں کی مدد خیال اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا میں یہاں ذکر کرتے چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اس کا قرضہ نہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ قرضے سے مراد حقوق العباد ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے حقوق العباد میں کمی اور کجی کر دی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے حقوق العباد کے حوالے، اور حقوق العباد کی تلافی جس شخص کا آپ نے حق مارا ہوتا ہے اس سے معافی کر کے ہی آپ کو ملتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک اور بہت آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیا کرو نیکی کی صورت میں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کیا کرو۔ اس شخص نے عرض کی مال نہ ہو تو آقا نے فرمایا محنت کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی استطاعت نہ رکھیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو نصیحت کر دیا کرو یا کسی کو برائی سے روک دیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقوق العباد کے تعلق سے آج کے ایوان میں گفتگو جاری ہے، ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور جناب ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے آج کے ایوان میں تشریف رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحب
صاحبہ اور انیلا فتح ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ امتیاز آپا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سیرت، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کیا رہنمائی کرتی ہے آپ کی سیرت مبارکہ، اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ زینب، جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ اول دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک دیکھیں تو پوری حیات مبارکہ میں حقوق العباد کی ایک ملتی ہے، پوری زندگی آپ نے ان حقوق کو ادا کیا اور ان کی تاکید اور تلقین بھی کی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پہلی وحی آتی ہے، آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی جو خصوصیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی، اب یہ قبل از اسلام کی آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت میں اتنا رچا بسا ہوا تھا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی حیات مبارکہ کی ہمیں اسلام سے قبل کی ملتے ہیں جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی پیاری ہے کہ آپ کسی فرد کی مدد کر رہے ہیں تو آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ کی اس کنبے کا ایک فرد ہے، اور آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو لینے والے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ غور کریں تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے کہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں پر خرچ کرتے ہو۔ زینب، چونکہ ہمارے دلوں میں حب مال کی وجہ سے کثافتیں بہت آ جاتی ہیں تو ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں تو ہم کسی کی مدد بھی نہیں کر پاتے۔ وہ کام کے جن میں پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا پھر ان سے بھی رک جاتے ہیں۔ مسکرا کر دیکھنے میں پیسہ نہیں خرچ ہو رہا آپ کا، سلام دینے میں آپ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان چیزوں کی بھی اس طرح سے تاکید کر دی، ہماری زندگیوں میں داخل کر دیا تاکہ ہم بندوں کی بھلائی اور ان سے خیر کا کام ہوتا ہی چلا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے نفع بخشی پہنچے۔ اب آپ دیکھیں تو یہ کنتم خیر امۃ کی تشریح ہے کہ بھئی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ اب یہاں بھی خیر المسلمین نہیں فرمایا، خیر الاقربین نہیں فرمایا، بلکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو نفع پہنچے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اس معاہدے میں حصہ لیا جب اسلام سے قبل، اور آپ بعد میں بھی فرماتے ہیں وہ مظلوموں کی مدد کا معاہدہ تھا جو آپ نے 15 برس کی عمر میں جس میں شرکت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھے اس معاہدے کی روح سے مجھے آواز دے تو میں آج بھی چلا جاؤں، اور مجھے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ ایسے معاہدوں میں شرکت پسند ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی تو زندگی ہی پوری ہمیں یہی سکھا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے تو آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی سوال کرتا ہے تو آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا، یہاں تک کہ کفار مکہ پر قحط کے شکار ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، آپ کو ہمیشہ ستایا ہے، آپ ان کے لیے بھی فکر مند ہو رہے ہیں اور ان کے لیے بھی غلہ اور اناج بھیج رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور ایسے میں ایک دیوانی عورت آواز لگاتی ہے تو آپ علیہ السلام مصلی چھوڑ دیتے ہیں اس خاتون کے لیے، اس دیوانی عورت کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو دیوانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کی کوئی نہ سنے تو محمد بھی نہ سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام سے تو کسی نے سوال کیا، وہ پورا ریوڑ بکریوں کا، تو آپ علیہ السلام نے ایک لمحہ نہیں دیر لگائی، سارا اس کو دے دیا، اور وہ اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے کہ کوئی کمی کا اندیشہ نہ رکھو، چلو سارے مسلمان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں اور آج تک تقسیم فرما رہے ہیں، اس میں کبھی کمی آ نہیں سکتی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہم تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ عطا فرما رہا ہے اور مطلقاً عطا فرما رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اور حضور کی تقسیم میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ پھر آپ دیکھیں تو حقوق العباد کی جو سنہری اصول ہیں، مساوات کا، تکریم انسانیت کا، عدل کا، رواداری کا، وہ سارے اصول نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ اور اپنے فرامین کے ذریعے عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ مساوات کا سبق ہے کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے
تھے تاکہ تکبر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالو. پھر آپ علیہ السلام نے تکریم انسانیت کا درس دیا. ایک یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو مسلمان بھی نہیں ہے, یہ تو یہودی ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان تو ہے, انسان تو ہے. پھر آپ علیہ السلام نے جو ہمیں اپنی زندگی سے اپنی تعلیمات سے جو عطا کیا, صرف انسانوں تک بھی اس دائرے کو محدود نہ رکھا بلکہ جانوروں پر رحم اور شفقت کا حکم دیا, ہر مخلوق پر, پرندوں پر. اور ایک اونٹ کا پیٹ لگا ہوا تھا تو آپ اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. پھر اسی طرح پرندے آپ کے پاس فریاد لے کر آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کس نے اٹھا لیے. ایک ہرنی آپ سے فریاد کرتی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چھوڑو, یہ جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے, تو ہم کیوں اتنے محدود ہو گئے ہیں؟ ہم تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین اور اپنی ان عزیز و اقارب کے بھی فرائض کو ادا نہیں کر رہے جو ان کے حقوق ہیں. صرف ذات کا ہو کر رہنا, انتہائی خود غرض بن کر رہنا, یہ جینا نہیں ہے. جینا تو وہ ہے, حیات تو وہ ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے جس طرح شمع پگھل جاتی ہے اور روشنی دیتی جاتی ہے معاشرے کو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بے شک. انیلا یہ بتائیے گا کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے, ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, فرائض کی بات یا فرائض کا تذکرہ بہت کم ہی نظر آتا ہے. اسلام نے حقوق کے ساتھ اجتماعی زندگی میں فرائض کا تعین بھی کیا ہے جو ایک فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہر شخص کا حق کسی دوسرے کا فرض ہے. اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم تینوں میں سے ہر ایک کسی کا حق ہے تو وہ ہم میں سے دوسرے کا فرض ہے. بے شک. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے آج کل لینے کا رواج زیادہ اور دینے کا کم ہے, جبکہ اللہ رب العزت دینے والے کو پسند فرماتا ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ اپنے فرائض سے وہ صرف نظر ہوتا ہے. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر جو 3 حقوق ہیں یا جن 3 چیزوں سے رکنا ہے, ایک مال, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو نہ اس کی مال کی حق تلفی نہ کرے, دوسری جان, اور تیسری عزت. اب آپ غور کریں تو یہ وہ 3 اعمال ہے جن سے آج ہمارے معاشرے میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے. آج ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ گھروں میں ہم دیکھیں, ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن آج والدین اور اولاد آپس میں لڑتی ہوئی نظر آتی ہے, یا بھائی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ جائیداد پیچھے ہوتی ہے. آقا نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال پر نظر نہ رکھے, اس کے مال کو ہڑپ نہ کرے, نہ کھائے, لیکن وہ مال آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں تو خون, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خون ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں راہ چلتے ہوئے کوئی مار دیا جاتا ہے. تو یہ, اور تیسری چیز عزت, جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ آج ہم دیکھیں تو یہ وہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں جن کا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو معاشرے میں امن سکون کا باعث بنتی ہیں. لیکن آج ہم جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو ہم ان پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر ایک اور دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے, یہ حدیث کہ رک جاؤ ان اعمال سے, اور جو اگلی حدیث وہ محبت پھیلانے کے حوالے سے ہے. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دو تاکہ محبت قائم ہو. کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کر لو, اگر کسی کا جنازہ ہے تو اس میں شرکت کرو, کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو, تاکہ اس سے پتا چلے کہ وہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے, تم اس کی عزت اور تکریم کرتے ہو. یہاں تک کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا بھی جواب دو. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. تو جب ہم ان اعمال کو کرتے ہیں تو ہمیں خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں. اور جب ہم عزت کرتے ہیں تو نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک, معاشرے تک دیکھ لیں کہ جب ایک دوسرے کی عزت, احترام, ادب کیا جائے, محبت کی جائے تو معاشرہ خود بخود امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. آقا علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ حقوق کی ادائیگی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب بھی گھر میں گوشت کٹتا تھا آپ کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا تھا. یہ ادائیگی حقوق ہی تھے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ, اس میں ایک سب سے بڑی چیز کہ نرمی اختیار کرنا, برداشت اختیار کرنا. یہود کا ایک وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو
تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جان بوجھ کر السلام علیکم کے بجائے معاذ اللہ السلام علیکم کہا، جس کا مطلب ایک طرح کی بد دعا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی جواب دیا اور آگے فرمایا کہ آپ تم پر لعنت ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ نہیں، میں نے بھی انہیں وہی جواب دیا، لیکن میں نے لفظ اضافی نہیں کہے، نرمی کا معاملہ کیا کرو، اللہ پاک نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ نرمی، محبت، رواداری، مساوات، عدل، یہ بھائی چارگی، محبت، امن، یہ معاشرے میں سکون کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کا فقدان اسی لیے ہے کہ ہم تعلیمات اسلام سے دور ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اس طرح سے عمل نہیں کر پاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات پر، تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے پر جناب جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ انیلا فتح بھی موجود ہیں۔ عنوان آج کا جناب حقوق العباد ہے، اسی تعلق سے آج کے ایوان میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ امتیاز اپا، یہ آپ بتائیے گا کہ حقوق العباد میں اگر ہم دیکھیں اور کوتاہی یا غفلت برتنے کے حوالے سے، جس طرح سے حقوق العباد کے تعلق سے بار بار گفتگو کی جا رہی ہے، نیلا نے بھی بہت عمدگی سے گفتگو کی ہے، اب حقوق العباد میں غفلت یا کوتاہی برتنے کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں جو وعید آئی ہے، اس تعلق سے آپ کیا بیان فرمائیں گی؟ دیکھیں زینب، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ حقوق میں بنیادی بات کیا آتی ہے کہ ہر شخص کو زندگی کا حق ہے، عزت و آبرو کا حق ہے، مال بنانے کا حق ہے۔ جب ان میں کوئی اور تصرف کرتا ہے آ کر، تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اور زیادتی کس صورت میں ہوتی ہے؟ دیکھیں، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، جس سے معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اصول اسلام کا یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی سزا مل جاتی ہے تو اس کی سزا اب آخرت کے لیے باقی نہیں رہتی، مگر وہ چیزیں جو فتنہ بپا کرتی ہیں اور جو فساد بپا کر رہی ہیں، جو جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، تو آپ دیکھیں تو ان کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور ان کے لیے وعید سنائی، جیسے کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اب جو فساد انگیزی کر رہا ہے، چونکہ آگے آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہے تو گویا تم ایسی مخالفت کر رہے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ وہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، اور یہ فساد کی ان چیزوں کو علماء نے قرار دیا خون ریزی، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری۔ تو فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، انہیں قتل کرو، ان کو سولی پر چڑھاؤ، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں، پھر اس کے بعد ان کو ملک بدل کیا جائے۔ یہ مختلف سزائیں بتائیں، اور آپ دیکھیں تو آخر میں اس آیت مبارکہ کی کیا آ رہا ہے جو ہمارے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ یہ تو دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں حقوق العباد کی تلفی ہو رہی ہے کہ ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، ان میں تصرف کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید سنائی۔ پھر آپ دیکھیں تو چوری میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ مال دوسرے کا چراتے ہیں، تو اس کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، وہ چور مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو کسی پر الزام لگاتے ہیں آپ، تو یہ الزام بھی، اور اس پر بھی فرمایا سمانین جلدہ، کہ 80 کوڑے لگائے جائیں اس کو۔ تو یہ میں نے مختلف سزائیں جو قرآن مجید میں مذکور تھیں ان کا بتایا۔ آپ ویسے بھی غور کریں تو دیکھیں عبادات جو حقوق اللہ میں آتی ہیں ان پر بھی آتا ہے کہ ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو دین کو جھٹلانے والا کون شخص ہے کہ وہ نہ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، نہ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو اسی سورۃ الماعون میں فرمایا فویل للمصلین، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور نمازی ہم کہتے کسے ہیں؟ جو 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرے، اسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، عام جو رعایت بدلنے کی چیزیں ہوتی ہیں برتنے کی، وہ بھی کسی کو آرہتاً نہیں دے رہے ہوتے۔ تو تمہاری نمازوں کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟
پھر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہو۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اپنے رخ مشرق مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ آگے ایمانیات کا ذکر کیا، سبحان اللہ، ساری وہ دین کی چیزوں کا ذکر کے ساتھ ہی فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان سارے حقوق کا ذکر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں تو آغاز پر آ جائے کہ گویا کہ نیکی یہ ہے اصل جو اللہ کو پسند ہے، تاکہ تمہاری نمازیں روزے مزین ہوں، معاملات زندگی کو بہتر انداز سے چلاتے ہوئے، تو تب وہ نمازیں اور وہ روزے اور وہ چیزیں بھی قبول ہوتی ہیں، ورنہ دنیا اور آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، معاف فرمائے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے ہم سے۔ آمین آمین۔ جن چیزوں کو یعنی ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی دنیا میں رہتے ہوئے یا زندگی کو گزارتے ہوئے، تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے، کس پیارے انداز سے امتیاز جاوید فاقی صاحبہ نے اس تعلق سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے اور وعید کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اگر اجر کی بات کر لیتے ہیں، انیلا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، کیا اجر ہے اس تعلق سے آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا سورہ روم کی آیت کا کہ جو حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق العباد، قرابت داروں کے، مساکین کے، مسافر کے، تو وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اور ایک مسلمان کا مطمع نظر اللہ رب العزت کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک۔ تو پہلا انعام اور جو تمام انعاموں پر حاوی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام۔ پھر مزید اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے بروز قیامت حساب کتاب آسان ہو جائے گا جو یہ 3 اعمال کرتا ہوگا۔ اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ کہ جو کوئی محروم کرے اسے تو وہ اس کو دے، عطا کرے۔ کوئی دوسرا تو محروم کرتا ہے لیکن وہ بدلے میں دوسرے کو محروم نہیں کر رہا بلکہ اسے کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ اسے معاف کر دے، اور اگر کوئی ظلم کرے اسے معاف کرتے اور قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق کو جوڑے۔ اس شخص کا بروز قیامت حساب کتاب اللہ رب العزت آسان فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے کہ جس نے کسی تکلیف دہ درخت کو لوگوں کے راستے سے کاٹ دیا ہو، ہٹا دیا ہو۔ آج ہم تکلیف کا سبب تو بنتے ہیں لیکن تکلیف دہ چیزوں کو رستوں سے، لوگوں کے راستوں سے ہٹاتے نہیں ہیں۔ جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے جو کسی تکلیف دہ درخت کو مسلمانوں یا لوگوں کے راستے سے ہٹا دے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے لیے تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جنت کے حقدار اگر ٹھہرنا ہے تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں عزت اور تکریم دی کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درگزر کا معاملہ کرنا، معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق قائم کرنا، محبت کا تعلق قائم کرنا، اس میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی۔ ایک مقام جنت، دوسرا اللہ رب العزت کی رضا جو سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر اگر دنیا اور آخرت میں عزت پانی ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اپنے رویے کے ذریعے، اپنی مسکراہٹ کے ذریعے دلوں میں گھر کریں تاکہ بروز محشر بھی ہم سرخرو ہو سکیں اور اس دنیا میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا سبب بن کر ان کے لیے محبت کا باعث بن سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے انیلا آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ واقعی اللہ کی رضا اگر ہمیں مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ امتیاز آپا میں چاہوں گی کہ کوئی پیغام آپ دیجیے گا ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو جو دیکھ رہی ہیں۔ زینب دیکھیے، ہم کسی سے بھی مل رہے ہیں نا تو کچھ ہم نے ترازو اٹھائے ہوئے ہیں غرض کے کہ اس فرد سے ہمیں کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا یا نہیں۔ صحیح۔ تو ان ترازوؤں کو توڑ ڈالیں۔ یہ غرض کے، مطلب کے، یہ حرص اور طمع کی بنیاد پر بنائے گئے رشتے اس کوئلے کی طرح ہے جو اگر جل رہا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلائے گا،
اور اگر وہ خشک پڑا ہے تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا. اللہ اکبر. تو اس کے بڑی پیاری برعکس بات. وہ جو پیار کے رشتے اللہ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں، مخلوق خدا سے محبت کے، صحیح. تو آپ دیکھیں تو خالق اور مخلوق ایک جگہ آ جاتے ہیں. اللہ نے اس مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے. تو آپ جس وقت دیتے ہیں، مخلوق کی مدد کرتے ہیں، کسی بے سہارے کو سہارا دے دینا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو لنچ میں شیئر کرا دینا، آپ خاتون ہیں تو جس طرح سے بھی ہو سکے اپنے علم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے، وقت دیتے ہوئے، مسکراہٹ دیتے ہوئے اور مال خرچ کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کا سبحان سوچیں. اللہ. اللہ کی رحمت آپ کی ہم رکاب رہے گی ہر گھڑی سبحان ہر اللہ. لمحے. سبحان اللہ. انیلا فتح، میں چاہوں گی آپ کی جانب سے بھی کوئی بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. شاعر نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اپنے دل میں وہ درد پیدا کریں. آج ہم دیکھیں تو ہم بے سکون ہیں. ایون ہمارے گھر 5-6 لوگوں کا گھر ہوتا ہے نا، جی. یا کچھ بڑا اگر ہم کنبہ کہہ لیں، وہ بھی پرسکون نہیں ہے. اور اس میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جگہ نہیں رہی، وہ حقوق اور فرائض بیلنس ہم نہیں کر پاتے. صحیح. ہم حق مانگتے ہیں، فرض دیتے نہیں ہیں. تو حقوق اور فرائض کے لیے متوازن گھر کو اور معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنا حق لیں وہاں دوسرے کا حق دیں. اور یہ محبت، رواداری، امن اور ایک بنیادی چیز کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جیسے مال کا بھی ذکر کیا، بے شک اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اللہ کو بے حد محبوب. لیکن اگر مال نہیں ہے تو اپنے کسی ہنر، اپنی محبت، اپنی مسکراہٹ کے ذریعے، جس کا ذکر کیا کہ وہ بھی صدقہ ہے، وہ کسی کو دیں. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جس طرح سے گفتگو کی نا، دونوں ہی مہمان شخصیات نے بہت پیاری گفتگو حقوق العباد کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں زندگی گزارنے کا، کس قدر خوبصورت قرینہ بتایا ہے کہ سلام کو عام کریں اور وہ لوگ مراد پالیں گے. کتنا وسیع معنی ہے اس تعلق سے. آپ ذرا سوچئے کہ جب ساری مرادیں برآ جائیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. آپ سوچیں کہ یوم حساب آخرت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہی آسان ہو جائے، اس تعلق سے جب اپنے رویوں کو ہم درست کر لیں. ہمارے جو پڑوسی ہیں جن کو کہا پہلو کے ساتھی، آپ سوچیں کہ پہلو کے ساتھیوں کے ساتھ عاریتاً کوئی چیز مانگے نہیں دیتے. آپ سوچیں یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے. تو اگر ہمارا کوئی پڑوسی کسی وقت میں کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو یقینی طور پر بے حساب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا آپ کو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.